बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इस्लामाबाद से बिशारत राजा का इस्लाम अकीदत। नाज़रीन, आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 14 अप्रैल। नाकाबिल यकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी गई है। शहबाज शरीफ साहब की तलबी हुई है, दौड़ें लग गई हैं और GHQ के तर्जुमान का परेशान कुन हैरान कुन बयान सामने आया है। ये वो आम ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन नाज़रीन, आज मंगल है। इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल के बाहर पहुंची हुई हैं। आज उन्होंने रावलपिंडी इंतज़ामिया को चकमा देकर गेट नंबर 5 तक वो पहुंच चुकी हैं। पहले ये होता था कि वो उन्हें गोरखपुर नाके पर या फिर दूसरी तरफ जो नाका है वहाँ उन्हें रोक दिया जाता था, लेकिन आज वो गेट नंबर 5 तक पहुँच चुकी हैं और उनका कहना है कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर क्या है? इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैं टाइम मिला, वक्त मिला तो आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन इन खबरों पर आने से कबल नए आने वालों से मैं इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। मैं आपको, ये एक हमारी अपनी फैमिली है, इस फैमिली में मैं आपको नए आने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम मशरिक़ वुस्ता को लेकर बात करेंगे 1-2 मिनट में और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो लगा चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाबंदी से बात शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 अप्रैल को एक जलसा स्केड्यूल किया था रावलपिंडी में बरोज़ जमरात के और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सोहेल अफरीदी, उनकी तरफ से जलसा स्केड्यूल किया गया था। अनाउंस किया गया था कि हमने ये जलसा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो मज़ामत की सियासत कर रही है, ये कोई यकीन नहीं कर सकता। ये नाकाबिल यकीन है कि एक ऐसी पार्टी जो पिछले 3-3.5 साल से मज़ामत की सियासत कर रही है, जिसका कायद अडयाला जेल में 32 माह होने को है, वो पस्से ज़िंदा है। और फिर नाज़रीन, आपको ये भी बताते जाएं कि 4 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है वो कैद तनाई काट रहे हैं। इसके साथ उनके ज़ाती मौलजीन की उन तक रसाई नहीं दी जा रही, उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी जमात की जो टॉप लीडरशिप है उसको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब 9 ये अप्रैल को जलसा स्केड्यूल किया गया था, तो फिर ये सारा कुछ मामला उस वक़्त हुआ। ये जलसा उस वक़्त स्केड्यूल किया गया था जब ईरान अमेरिका तनाज़ा अरूज पर था। जंगबंदी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से मुमकिन नहीं हो सकी थी। अभी वो सफारती कोशिशें बरूए कार लाई जा रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें कारगर साबित हुई और अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया था। उसके बाद ये हुआ कि एक चहमगोइयाँ शुरू हो गई। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है, कि जब दुनिया भर के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं, तो क्या ये जलसा रावलपिंडी में जो स्केड्यूल किया गया है, जो अनाउंस किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और फिर नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि बुध के रोज़ बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहकामात की रोशनी में जाकर वो इमरान खान साहब से मिले थे दिन 2 बजे। लेकिन उससे पहले एक और शख्सियत अडयाला जेल गई थी जो इमरान खान साहब से जिन्होंने मुलाकात की, उनके सामने इस्तदा रखी इस जलसे को मुलतवी करने के वाले से, और मौक़िफ़ ये रखा कि दुनिया भर के वफूद पाकिस्तान में आ रहे हैं और दुनिया के सामने ये इमेज अच्छा नहीं जाएगा कि जब एक तरफ वो कुव्वतें उस मेज़ पर, उस मुकालमे वाली मेज़ पर बैठेंगी जो 79 के बाद यानी 50 साल के बाद एक छत तले बैठने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये जलसा करेंगे तो दुनिया के सामने इसका इमेज अच्छा नहीं जाएगा। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस जलसे की मनसूखी के अहकामात सादर फरमाएँ और आप फिर जहाँ कहीं बाद में जलसा रखेंगे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको तमाम फैसिलिटेशन भी देंगे
تمام سہولیات بھی دیں گے جلسے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے بیسر سلمان صفدر کی وساطت سے جلسہ جو ہے وہ منسوخی کے احکامات صادر فرمائے، لیکن پھر ازاں بعد ایک دم سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں بیسر سلمان اکرم راجہ، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے، اور یہ ٹویٹ یہ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر عمران خان صاحب نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ اسلام آباد کی حدود کے اندر کوئی جلسہ نہ کرے، بالکل قطعاً، مطلب ٹل فردر آرڈر، یعنی کہ نیا آرڈر آنے تک، نئے احکامات آنے تک۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ ایسی بات ہو سکتی ہے، لیکن بیسر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے، ایکس ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا، اور پھر اس میں یہ کہا تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی، وہ جا کر خیبر پختونخوا کے اندر وہ جلسے جلوس کریں۔ پھر بیسر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ تمام تر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ محمود خان اچکزئی جو کہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور علامہ ناصر عباس راجہ جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے، یہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نامزد کردہ لوگ ہیں، وہ ان کے توسط سے سارا کچھ ہوگا۔ سہیل افریدی اپنے تئی کوئی ایسی فیصلہ نہیں کر سکتے یا فیصلہ نہیں لے سکتے کہ جس میں وہ تحریک تحفظ عین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں کوئی خلیج پیدا ہو یا کچھ طرح کا معاملہ ہو۔ تو ناظرین پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اس کی لیڈرشپ کے پاس، اور پھر جلسہ منسوخی کے یہ کہہ کر کے عمران خان صاحب نے اس کے منسوخی کے احکامات صادر کیے ہیں، اور ہم یہ جلسہ ان کے احکامات پر یہ جلسہ منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے۔ یہاں یہ خبر بھی بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ بیک ڈور کچھ چینلز جو ہیں وہ سرگرم جو تھے وہ اب اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ معاملات میں چھوٹ دی جا رہی ہے، جیسا کہ کل گزرے روز پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ڈیلیگیشن گیا قومی اسمبلی کا، انہوں نے جا کر عمران خان صاحب کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا جو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ لیکن کچھ سی پی ایم تو نظر آنے چاہیے نا۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمارا مان رکھا، پاکستان کا مان رکھا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف سی پی ایم نظر آنے چاہیے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو کیوں جو ہے وہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی باہر کی لیڈرشپ ہے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور ادھر فارن فنڈنگ والا جو کیس ادھر اسلام آباد میں اس کی سماعت ہو رہی تھی، وہ اس میں ایف آئی اے نے جناب عدالت کو کہا جی کہ ہم چلان جمع کروائیں گے، یعنی اس کیس میں بھی عمران خان کو سزا دینا مقصود ہے۔ یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب بھلے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طاقتوروں کے کہنے پر کچھ معاملات میں بیک فٹ پر گئے ہیں، لیکن ادھر سے کچھ سی بی ایم نظر نہیں آ رہے، کچھ معاملات نظر نہیں آ رہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی صرف دو صورتوں میں ہو سکتی ہے، ایک تو یا بہت بڑے ماس موومنٹ ہو، اس صورت میں ہو سکتی ہے، یا پھر عمران خان صاحب طاقتوروں کی شرائط پر آمین کہیں وہ باہر آ سکتے ہیں، بارے دیگر کوئی اور، یا پھر آپ کے خطے کی کوئی ڈائنامکس ایسی چینج ہو کہ جس طرح بالکل لگے کہ جناب اب عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ دو تین ہے، باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے اس پر رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو تھی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے لگائی ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ بہرحال یہ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین سعودی عرب سے کیا خوشخبری آتی ہے؟ سعودی عرب سے یہ خوشخبری آتی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو، اچھا ایک تو شہباز شریف صاحب کی طلبی کی گئی ہے فوری طور پر سعودی عرب میں، ظاہر ہے وہ جمعرات کو سنا جا رہے ہیں، بدھ کو یعنی کل کو فلائی کریں گے، لیکن ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ہوں گے۔ یہ انصار عباسی صاحب نے سٹوری بریک کیجیے کہ سعودی عرب پاکستان کو $5 ارب 3 ارب ڈالر دینے کے لیے پیغام انہوں نے پہنچا دیا ہے پاکستان کو، جی کہ ہم آپ کو $3 ارب دیں گے۔ جس دن آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ جس دن
اسلام آباد میں مذاکرات کی میز سجی ہوئی تھی، تو اسی دن یہ ایک خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ تھی کہ پاکستان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ سعودی عرب پہنچ کے 13,000 پاکستانی ٹروپس جو ہے وہاں سعودی عرب میں تعینات کیے گئے ہیں جنگی طیاروں کے ساتھ۔ تو یہ بتایا گیا کہ $3 ارب دینے کے لیے پیغام پہنچایا گیا۔ ابھی تک اس میں کوئی MOU سائن نہیں ہوا یا کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ پاکستان پریشان نہ ہو جی ہم آپ کو $3 ارب دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو خبر دی ہے سہیل وڑاچ صاحب نے، سہیل وڑاچ صاحب کو میں یہ دانو آزاد ترجمان ہیں راول پنڈی کے GHQ کے ترجمان ہیں، ان کے بغیر وہ جو کہتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں، اور الفاظ ان کے ہوتے ہیں، زبانیں ان کی استعمال ہوتی ہے، سوچ ان کی ہوتی ہے، الفاظ ان کے استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے سہیل وڑاچ صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ بڑی ہی پریشان کن خبر ہے جو سہیل وڑاچ صاحب نے دی ہے۔ سہیل وڑاچ صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ سے دور رہنا چاہتا ہے، مگر ایک طرف اس کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے تو دوسری طرف وہ ایران سے ہر صورت میں محبت اور تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اگر سعودی عرب ابنائے حرمز کھولنے کے آپریشن میں امریکہ کا اتحادی بن کر سرگرم ہوا تو پاکستان کو بھی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس جنگ میں کودنا پڑے گا۔ یہاں میرے والا مسئلہ سب کو ہے، پیٹ بھوکا ہے، عقل طاقتور کا ساتھ دینا چاہتی ہے، مگر دل ہے کہ ایران کے لیے راوی واری واری ہوتے جا رہا ہے۔ اے خدا میں تیرا کمزور بندہ ہوں، $5 ارب نہ ملا تو بندہ اور اس جیسے کئی بندے بھوکے مر جائیں گے، ایک نیوکلیئر ریاست گھٹنے ٹیک دے گی، ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اب سہیل وڑاچ صاحب نے یہ جو کالم لکھا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا، یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہی دنوں یہ کوئی 2-3 ہفتے پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان یہاں سے اونچی اڑان کی طرف جا رہا ہے۔ اب سہیل وڑاچ صاحب لکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ ہمیں $5 ارب نہ ملے تو پاکستان تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خبر تھی کہ پاکستان یہاں سے اونچی اڑان کی طرف جا رہا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی خبر تھی، یہ جھوٹی تھی، یا وہ جھوٹ ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے، کوئی ایک تو ہے نا۔ اور وہ بیان دیا تھا، وہ خبر لگی تھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے، اور سہیل وڑاچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ بڑھ جائے گا ڈیفالٹ کا۔ اب جھوٹا ان دونوں میں سے کون ہے؟ اگر پاکستان اونچی اڑان کی طرف جا رہا ہے تو پھر ملک کے اندر یہ جو آپ کی توانائی کا بحران پیدا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ جو شروع ہو چکی ہے، کیا یہ اونچی اڑان کی طرف پہلا سٹیپ ہے؟ جو بے روزگاری ہو چکی ہے، جو مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی، غریب کا جینا محال ہو چکا ہے، کیا یہ اونچی اڑان کی طرف پہلا قدم ہے؟ لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، کیا یہ اونچی اڑان کی طرف پہلا قدم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قوم کے سامنے جھوٹ کیوں رکھا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں شریک ہو سکتا ہے، دفاعی معاہدہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ اگر وہ نہ بھی لکھتے تو پاکستان کے بچے کو باپ قسم ہوں، یہ ہر بندے کو معلوم تھا کہ ہماری جو 78 سالہ سیاسی تاریخ ہے، یا پاکستان کی جو عسکری تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے، جو بھی تاریخ ہے، وہ چیخ کر کے اگر آپ اس تاریخ کے اوراق سے گرد جاڑے آپ اور فرصت کے لمحات میسر ہوں تو پڑھیں، اگر آپ مطالعہ کریں، اگر آپ کو مطالعے کا لپکا ہے تو مطالعہ کریں، تو وہ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر دور میں کرائے کا کردار ادا کیا ہے۔ اگر وہ یہ نہ بھی لکھتے تو پتہ تھا سب کو کہ پاکستان چاہتے نہ چاہتے بھی جنگ میں کود جائے گا جی۔ جنگ اگر دوبارہ ہوئی تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو دفاعی معاہدہ ہے، اور پھر اگر ابنائے حرم سعودی عرب نے کھلوانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا تو پھر پاکستان بھی ساتھ جائے گا۔
ہم کس موقع پر, کون سا ایسا موقع ہے جس پر ہم نیوٹرل رہے؟ کوئی ایسا موقع نہیں ہے. قطر کے اندر فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہو تو ہم وہاں جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں پیسے لیتے یا نہیں لیتے یہ پتہ نہیں. افغانستان کی جنگ جب 79 میں شروع ہوتی ہے تو ہم اس جنگ میں بھی کرائے کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, 9/11 کے بعد بھی کرائے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اب مشرق وسطیٰ میں ابھی یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو سہیل ابراج صاحب نے تو بتا دیا بھائی کہ ہم تو تیار ہو گئے کرائے کا کردار ادا کرنے کے لیے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو کہ ہمارے لیے. اور دوسری طرف یہ خبر بھی ہے ناظرین کہ ایک بار پھر اسلام آباد میں مذاکرات مکالمے کی بات چل رہی ہے, یا جنیوا میں ہوں گے یا اسلام آباد میں ہوں گے. یہ کمنگ تھرسڈے کی بات ہو رہی ہے یا فرائیڈے کو یہ لوگ آ رہے ہیں. رائٹرز ایک بڑی بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے, اس نے ایک اس بند کمرے میں جو کچھ ہوا اس دن اس کی پوری ڈیٹیل نکالی ہے انہوں نے. اس کا کی پوائنٹ یہ ہے جی کہ 80% جو ہے وہ مذاکرات مکمل ہو چکے تھے. بات رکی کہاں؟ جوہری پروگرام پر. جو یورینیم کی افزودگی ہے ایران کی, امریکہ ایران اس بات پر رضامند ہو گیا تھا کہ ہم اس کو 5 سال کے لیے روک دیتے ہیں. یہ رائٹرز لکھ رہا ہے. امریکہ زور دے رہا تھا نہیں کہ آپ 5 سال کے لیے اس کو نہ روکیں جی, 20 سال کے لیے اس کو روکیں. یہاں بات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئی اس معاملے پر. باقی جو ایران کے اثاثے ایسٹ مجمن تھے یا جو بھی باقی تھا یا ایران کے لیے جو انہوں نے کچھ لینا تھا اس میں وہ رضامند ہو گئے تھے امریکی کہ ہم یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر آ کر بات رک گئی اور اب ایک بار پھر پاکستان جو ہے وہ اپنی سفارتی ذرائع جو ہے اپنے سفارتی جو تعلقات ہیں ان کو بروئے کار لا رہا ہے تاکہ ایک دفعہ پھر یہ مذاکرات کی میز پر. یہ بڑی کامیابی ہے ویسے کہ 79 کے بعد ایک چھت تلے یہ لوگ بیٹھے 50 سال کے بعد. بھائی پاکستان کے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, ہمارے ارباب اقتدار ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 50 سال تک اگر جنگ و جدل میں رہنے والے ممالک کسی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا جنگ و جدل میں, انہیں بالآخر مکالمے کی میز پر بیٹھنا پڑا, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مکالمے کی میز پر بیٹھنے میں کیا امر مانے ہے؟ اس ملک کے اندر اسی وقت معاشی استحکام آئے گا جب سیاسی استحکام یہاں ہوگا. اگر یہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں آئے گا بھلے آپ کچھ کریں. اور یہ جو ہم ہر بار فلاں جگہ سے ہمیں قرض مل گیا جی فلاں جگہ, یہ قرض جو ہے یہ حل نہیں ہوتا. اگر ہم نے ملک کو کھڑا کرنا ہے تو ہم نے اپنے وسائل سے ملک کو کھڑا کرنا ہے. آپ کاشتکاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سرمایہ کاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تاجروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب ان لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ان کے ہیں وہ حل نہیں کریں گے, ان کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم قرض پر نہیں چل سکتے. 78 سال سے اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے جی, معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. ایک آتا ہے تو پاکستان اسلام کا قلعہ بناتا ہے اسے, دوسرا آتا ہے تو پتہ نہیں کیا اس کو نام دیتا ہے, تیسرا آتا ہے اس کو کچھ اور نام دیتا ہے. یہ نہ کریں آپ, یہ جو آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں نا یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان آپ اس ملک کے اندر اگر آپ نے معاشی استحکام اور معاشی ریل پیل اور اس ملک کو اٹھانا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ تمام قوتوں اور طاقتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, سکہ بند سیاسی جماعت ہے, اور عمران خان صاحب ان کے بقول کہ ان کے ساتھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, یہ ختم کرنا پڑے گا. تو ناظرین یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس التماس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.